learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज से हम सूरह अल-माइदा का आगाज़ करेंगे। माइदा अरबी में दस्तरख्वान को कहते हैं। इस सूरह में एक वाक़या बयान हुआ है जब ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाइश की गई थी कि अल्लाह ताला आसमान से दस्तरख्वान नाजिल फरमाए। उसी वाक़ये की मुनासबत से इस सूरह का नाम अल-माइदा रखा गया है। ये सूरह मदीना में नाजिल हुई और इसमें 120 आयात हैं और 16 रकू हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह अल-माइदा उस वक़्त नाजिल हुई जब वो अपनी ऊँटनी पर सवार थे और वो आपका बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो आप ऊँटनी से उतर आए। वो बयान करते हैं कि सबसे आखिर में नाजिल होने वाली सूरत अल-माइदा है। इमाम अहमद और निसाई ने रिवायत किया और हाकिम ने जुबैर बिन नसीर से रिवायत की है, मैंने हज किया तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास गया। उन्होंने कहा कि ए जुबैर, क्या तुम सूरह अल-माइदा पढ़ते हो? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा ये आखिरी सूरह है जो नाजिल हुई है, इसमें जो चीज़ें हलाल बताई गई हैं उन्हें हलाल जानो और जो हराम बताई गई हैं उन्हें हराम जानो। हाकिम कहते हैं कि ये हदीस शेखैन की शर्त के मुताबिक सही है। शुरू करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, औफू पूरा करो बिल उकूदी मुआहिदों को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। एक शख्स ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा, मुझे नसीहत कीजिए। फरमाया, जब तुम अल्लाह ताला का ईमान वालों से खिताब सुनो तो उसे कान लगाकर तवज्जो से सुनो, क्योंकि उसमें या तो किसी अच्छी बात का हुक्म होगा या किसी बुरी बात से रोका गया होगा। औफू बिल उकूद, मुआहिदों को पूरा करो। तो ईमान का तकाजा है कि मुआहिदों को पूरा करें, यानी ना उनको तोड़ा जाए और ना उनमें कोई कमी की जाए। इसमें वो तमाम मुआहिदे शामिल हैं जो बंदे और रब के दरमियान है, जैसे उसकी बंदगी इख्तियार करना, उसके हकूक में कोई कमी ना करना। फिर वो मुआहिदे जो बंदे और रसूल के दरमियान है, यानी आपकी इत्तबा और आपकी अतात करना। और इसमें वो मुआहिदे भी शामिल हैं जो इंसान के और उसके वालिदैन अजीज रिश्तेदारों के दरमियान है, उनके साथ हुस्न सलूक, सिला रहमी और कता रहमी के बारे में है। फिर इसमें लोगों के साथ खरीदो फरोख्त के मामलात भी आ जाते हैं, मुसलमानों के हकूक की अदायगी और दीन के तमाम असूल जिनकी पाबंदी का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। अली बिन तलहा ने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत किया, यानी अल्लाह ताला ने जो हलाल किया या हराम और जो फ़र्ज किया वो मुआहिदे मुराद हैं, और जो कुरान करीम में हदूद कायम की वो सारी की सारी इसमें शामिल हैं। और ना तुम अहद शिकनी करो और ना धोखा दो। उहिल्लत लकुम, तुम्हारे लिए हलाल कर दिए गए हैं, यानी अल्लाह ताला ने अपनी रहमत की वजह से तुम पर हलाल किए हैं। बहीमतुल अनआमी, मवेशी जानवर। मवेशी जानवर यानी ऊंट, गाय, बकरी, भेड़ वगैरह। बाज़-औक़ात इसमें जंगली जानवर मसलन हिरन और नील गाय और इस किस्म के दीगर शिकार किए जाने वाले जानवर भी शामिल हैं। बाज़ सहाबा इससे ये भी इस्तदलाल करते हैं कि ज़िबाह के वक्त ज़बीहा के पेट में मौजूद बच्चा जो ज़िबा की वजह से पेट में ही मर जाता है, ऐसे बच्चे को हलाल करार दिया गया है, क्योंकि बच्चे का ज़िबा करना यही है कि उसकी माँ को ज़िबा कर दिया जाए। जामे तिरमिज़ी। इल्ला, सिवाय मा युतला अलैकुम, जो तुम पर पढ़े जाएंगे। इसमें उन हराम चीज़ों की तरफ इशारा है जिनका जिक्र आगे आयत नंबर 3 में आ रहा है। वो तमाम जानवर जो बहीमतुल अनआम में है, मुर्दार होने की वजह से हराम है। चौपाए, मवेशी आम हालात में वो हलाल है, लेकिन एहराम की हालत में शिकार नहीं कर सकते। गैरा मुहिल्ली, ना हलाल करने वाले हो, अस्सईदी, शिकार को, व अंतुम, जबकि तुम हुरुमुन, एहराम में हो। एहराम की पाबंदियों में से है कि किसी जानवर का शिकार ना किया जाए, ना किसी को शिकार के बारे में बताया जाए। शिकार से मुराद वो जंगली जानवर है जिनका गोश्त खाया जाता है। शिकार करना मुस्तकिल हराम नहीं है, हदूद हरम के अंदर शिकार हर हालत में हराम है। एहराम की हालत में हराम है। एहराम की पाबंदियों में से है कि किसी जानवर का शिकार ना किया जाए, ना किसी को शिकार के बारे में बताया जाए। एहराम की हालत खत्म हो जाए तो तुम शिकार कर सकते हो। खुश्की का शिकार मना है, लेकिन अगर समंदरी सफर हो तो समंदरी जानवर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन्नल्लाह यहकुमु, बिलाशुबा अल्लाह ताला फैसला करता है, मा युरीदु, जो चाहता है। अल्लाह ताला जो भी इरादा करता है उसके मुताबिक फैसला करता है, जो कि उसकी हिकमत के ऐन मुताबिक होता है। उसने अपनी रहमत की बिना पर मवेशियों को हलाल कर दिया है और बाज़ जानवरों को हराम करार दिया, मसलन मुर्दार वगैरह, और उनका मकसद तुम्हारी हिफाजत और एहतराम है। एहराम की हालत में शिकार को हराम करार दिया और इसका मकसद एहराम का एहतराम और उसकी ताज़ीम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तुहिल्लू, ना तुम हलाल करो, शआइर अल्लाही, अल्लाह ताला की निशानियों को। अल्लाह ताला के उन मुहर्रमात को हलाल ना ठहराओ जिनकी ताज़ीम और उनके ना करने का उसने तुम्हें हुक्म दिया है। शआइर अल्लाह से मुराद अल्लाह ताला की हुर्मतें हैं, यानी जिनकी
حرمت اور تعظیم کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس سے مراد حج کے مناسک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب، یہ اور جو اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً وہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ سورہ الحج 32۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، یعنی حرمت کے مہینوں میں لڑائی کر کے اس کی توہین نہ کرو۔ شہر الحرام سے مراد حرام مہینے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد کتاب اللہ میں 12 مہینے ہیں، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں کے خلاف سب مل کر لڑو جیسے وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ سورہ توبہ 36۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 10 ذی الحجہ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا بلا شبہ زمانہ گھوم کر اس حالت میں آ گیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ سال 12 مہینوں پر مشتمل ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 مہینے ایک دوسرے کے بعد ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور چوتھا مہینہ رجب ہے جو کہ جمادی اور شعبان کے درمیان ہے۔ صحیح بخاری۔ یہ حکم اسی دور میں دیا گیا جب مسلمانوں اور مشرکین میں جنگ تھی اور مشرکین مکہ پر قابض تھے۔ عرب کے ہر حصے سے لوگ حج اور عمرہ کرنے جاتے تھے، ان میں سے بہت سے قبیلوں کے راستے مسلمانوں کی دسترس میں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے تمہارے اور ان کے درمیان جنگ ہے، لیکن جا تو وہ اللہ تعالیٰ کے گھر رہے ہیں، تو جو کوئی اللہ کے گھر کا ارادہ کر لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھے حج اور عمرے کے لیے، قربانیوں کے لیے، تو ان پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ ولل ہدیہ، اور نہ قربانی کے جانور کو، وہ جانور جسے اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے ہدیہ بھیج دیا جاتا ہے، ہدی اور اس کے لانے والے کی تعظیم کرو۔ بیت اللہ کی طرف قربانیاں بھیجنا بند نہ کرو کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی عظمت ہے۔ قربانی کے جانور حرم میں بھیجو تاکہ دوسروں کو بھی اس سے شوق پیدا ہو۔ ولل قلائدہ، اور نہ پٹے والے جانور کو، وہ جانور جنہیں جوتے وغیرہ کا ہار پہنا کر بیت اللہ کی طرف لے جایا جاتا تھا۔ ہدی کو علامت کے طور پر پٹے پہنانا سنت ہے۔ ہدی کا جانور حرمت کا حامل ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے۔ ولا آمینہ، اور نہ ارادہ کرنے والوں کو بیت الحرامہ، بیت الحرام کا، اور نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو بیت اللہ جانے کا ارادہ رکھتے ہوں، مراد ہے کہ ان کی عزت کرو۔ یبتغون، جو چاہتے ہیں، فضلا من ربہم، فضل اپنے رب کی طرف سے، ورضوانا، اور رضامندی، یعنی جو اپنے رب کے فضل یعنی جائز ذرائع سے تجارت کرنے کا ارادہ لیے ہوئے ہے، جو حج، عمرے اور طواف اور نمازوں سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کی برائی سے پیش نہ آؤ۔ وَإِذَا حَلَّلْتُمْ، اور جب حلال ہو جاؤ تم، فَاسْتَعْدُوا، تو شکار کرو، یعنی احرام کی پابندیاں ختم ہونے کے بعد شکار کرنا حلال ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ آمادہ کرے تمہیں، شَنَآنُ، دشمنی، قومن، کسی قوم کی، أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ انہوں نے روکا تمہیں مسجد حرام سے، أَن تَعْتَدُوا، کہ تم زیادتی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو روکا ہے کہ کسی قوم پر غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم دشمنوں کے مقابلے میں زیادتیاں کرنے لگو۔ یہ تو تمہارا حق ہے تمہیں غصہ آئے، لیکن یہ حق نہیں ہے کہ تم اس پر رد عمل ظاہر کرو، اور دشمنی کے ہاتھوں مجبور ہونے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اگر تمہارے دشمنوں نے تمہیں مسجد حرام جانے سے روکا ہے تو تم اس دشمنی کی وجہ سے انہیں مسجد حرام سے نہیں روکو، ان کی توہین نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے گھر جانے والوں کی تعظیم کرو۔ اس حکم میں یہ بھی داخل ہے کہ بیت اللہ کی طرف جانے والے راستوں کو پرامن بنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے گھر جانے والوں کو راستوں میں قتل و غارت اور اپنے مالوں کے بارے میں چوری کا خوف نہ ہو۔ وَتَعَاوَنُوا، اور تعاون کرو، عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی پر۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کا حکم دیا ہے، یعنی واجبات اور فضائل کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ کسی شخص پر حلال نہیں ہے کہ وہ ظلم پر تعاون کرے۔ تعاون کی 2 قسمیں ہیں، جن میں سے ایک تقوی پر تعاون ہے، اور وہ ہے جہاد، حدود اللہ کو قائم کرنا، حقوق کو پورا کرنا، حقداروں کو عطا کرنا، اور اسی کا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ تعاون کی دوسری قسم گناہ اور زیادتی پر تعاون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں غزوہ کرنے والے کو ساز و سامان دیا تو وہ گویا خود غزوہ میں شریک ہوا، اور جس نے خیر خواہانہ طریقے پر غازی کے گھر بار کی حفاظت کی تو وہ گویا خود غزوہ میں شریک ہوا۔ صحیح بخاری 2843۔ وَلَا تَعَاوَنُوا، اور نہ تم تعاون کرو
کرو علل اسمی گناہ پر والعدوان اور زیادتی پر، وہ سارے کام جن سے شریعت نے روکا ہے جو دل میں کھٹکیں یا جن کے بارے میں لوگوں کو خبر ہونا ناپسند ہو، جس کام کے کرنے کا حکم ہے اسے چھوڑ دینا گناہ ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں گناہ اور زیادتی پر تعاون یہ ہے کہ کسی معصوم کے خون بہانے پر تعاون کیا جائے، یا کسی معصوم کا مال چھین لیا جائے، یا کسی کو ناحق مارا جائے، اور اسی طرح کے کام ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا کر اس سے ڈر جاؤ، اور ان کی اطاعت والے کام کر کے، اور جس سے انہوں نے روکا ہے اس سے رک کر اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو سزا دے گا جو اس کی نافرمانی کرے گا، اس کے منع کیے ہوئے کاموں کو کرنے کی جرت کرے گا، بس اس کی نافرمانی سے بچو، ایسا نہ ہو کہ دنیاوی یا ہمیشہ رہنے والی سزا کے مستحق بن جاؤ۔ حرمت علیکم، حرام کر دیا گیا تم پر، المیتۃ، مردار۔ مردار سے مراد وہ مرا ہوا جانور ہے جس کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو، وہ چاہے کسی بھی وجہ سے مرا ہو۔ شرعی طور پر ذبح سے پہلے زندہ جانور سے کوئی جسم کا حصہ کاٹ لیا جائے تو وہ بھی مردار کے حکم میں ہے اور اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ ابو واقدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے اور اس سے پہلے اہل مدینہ کی یہ عادت تھی کہ زندہ اونٹوں کے کوہان اور دمبوں کی چکیاں کاٹ لیتے تھے اور ان کو کھا جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زندہ جانور سے جو حصہ کاٹ لیا جائے وہ میتہ ہے، یعنی مردار ہے۔ جامع ترمذی۔ مردار کا گوشت نقصان دہ ہونے کی وجہ سے حرام ہے، اس کے نقصان اس کے اندر گوشت میں خون کا رک جانا ہے جس سے انسان کے بدن اور اس کے دین کو نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز حرام ٹھہرائی ہے وہ اپنے بندوں کی حفاظت اور ان کو نقصان سے بچانے کے لیے حرام قرار دی ہے۔ کبھی تو اللہ تعالیٰ یہ نقصان بندوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے اور کبھی اپنی حکمت کی وجہ سے اس کو بیان نہیں کرتا۔ ٹڈی اور مچھلی اس حکم میں نہیں ہے کیونکہ ان کا کھانا حلال ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ہمارے لیے دو مردار حلال ہیں، مچھلی اور ٹڈی۔ والدم، اور خون، خون سے مراد یہاں بہتا ہوا خون ہے۔ اہل عرب جو تھے وہ خون کو آنتوں میں بھر کر اس کو فرائی کر لیا کرتے تھے، پھر اسے کباب کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھاتے تھے۔ صاحب کشاف فرماتے ہیں کہ عرب میں یہ بھی دستور تھا کہ وہ خون کو جما کر توے پر بھون لیا کرتے تھے یا تل لیا کرتے تھے اور پھر اس کو کھاتے تھے۔ ابن عباس نے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تلی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کھاؤ۔ لوگوں نے کہا یہ تو خون ہے، فرمایا تم پر بہنے والا خون حرام ہے اور یہ جمع ہوا ہے۔ خون میں بھی کیونکہ جراثیم اور زہریلی چیزیں ہوتی ہیں اور اس کو ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے، اور بہتے ہوئے خون کو پینے سے ویسے بھی انسان کے اخلاق اور مزاج پر برے اثرات پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے نقصانات ہیں جن کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور سور کا گوشت۔ اس حرمت میں اس کے تمام اجزاء شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ناپاک درندوں میں سے خنزیر کو خاص طور پر ظاہر کیا ہے کیونکہ اہل کتاب میں سے نصارہ جو ہیں وہ دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو حلال قرار دیا ہے، یعنی نصارہ سے دھوکہ نہ کھاؤ کیونکہ یہ خنزیر حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے شراب، مردار، سور اور بتوں کی خرید و فروخت کی ممانعت فرما دی۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مردار کی چربی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ چربی کشتیوں اور چمڑوں پر بھی لگائی جاتی ہے اور اس سے چراغ بھی جلائے جاتے ہیں، فرمایا وہ بھی حرام ہے۔ صحیح بخاری۔ وما اہلا، اور جو پکارا گیا، لغیر اللہ بھی، جسے غیر اللہ کے واسطے، یعنی اس پر بتوں اور دیگر مخلوق کا نام لیا گیا ہو۔ جس طرح ذبیحہ پر ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینا اسے پاک کر دیتا ہے، اسی طرح غیر اللہ کا نام ذبیحہ کو ناپاک کر دیتا ہے کیونکہ یہ شرک ہے۔ غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ضروری قرار دی کہ اس کی مخلوق اس کے عظیم نام پر ذبح کی جائے۔ پھر اگر انسان اس حکم کو نہ مان کر کسی غیر کا نام لے کر یا کسی بت کے نام پر یا جن یا پری یا کسی بزرگ کے نام پر کوئی جانور ذبح کرے تو وہ حرام ہے۔ والمنخنقۃ، اور گلا گھٹنے سے مرنے والا، وہ جانور جس کو رسی سے، ہاتھ سے، کسی بھی طرح سے اس کا گلا گھونٹ کر مار دیا گیا ہو یا وہ مر گیا ہو تو وہ بھی حرام ہے۔ والموقوذۃ، اور چوٹ لگنے سے مرنے والا، ایسا جانور جو کسی بھاری چیز مثلاً پتھر، لکڑی، لاٹھی وغیرہ کی چوٹ سے مر گیا ہو یا اس پر کوئی دیوار گر گئی ہو یا وہ دب کر مر جائے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ایسے تیر سے شکار کرتا ہوں جس میں پر نہیں ہوتے، تو کیا اس کا کھانا حلال ہے؟ آپ نے فرمایا، جس جانور کو تیرا تیر زخمی کر دے اس کو کھا لو، اور جس جانور کو تیرے اس تیر کا چوڑائی والا حصہ قتل کر دے تو وہ موقوذہ ہے، اس کو مت کھاؤ۔ صحیح بخاری۔ والمتردیۃ، اور بلندی سے گر کر مرنے والا، ایسا جانور جو کسی بلند جگہ سے گر کر مر جائے، مثلاً کسی دیوار سے، پہاڑ
پہاڑ سے کسی چھت یا کنویں میں گر کر مر جائے۔ ابن عباس نے فرمایا وہ جانور جو پہاڑ کی چوٹی یا بلند مقام سے گر کر مر جائے یا کنویں میں گر کر مر جائے وہ حلال نہیں ہے۔ وَالنَّتِیحَةُ اور سینگ لگنے سے مرنے والا، جو کسی دوسرے جانور کے سینگ لگنے سے مر جائے، چاہے اس سینگ سے اس کا خون جاری ہو جائے، چاہے وہ ذبح کرنے کی جگہ سے ہی کیوں نہ جاری ہو، ہر صورت میں حرام ہے۔ وَمَا أَكَلَ اور جسے کھا جائے، السَّبُعُ درندہ، إِلَّا مَا زَكَّيْتُمْ مگر جسے تم نے ذبح کیا ہو۔ اگر درندے نے کسی جانور کو پھاڑ کھایا ہو اور جانور مر جائے تو وہ حلال نہیں، جیسے بھیڑیے، چیتے، شیر یا کسی شکاری پرندے نے اس کو شکار کیا ہو۔ اگر سدھایا ہوا کتا کسی جانور کو کھا لے اور وہ زخم سے مر جائے تو وہ بھی حرام ہے، اگرچہ اس سے خون جاری ہو اور گلے سے بہا ہو تب بھی حلال نہیں ہے۔ إِلَّا مَا زَكَّيْتُمْ مگر جسے تم نے ذبح کیا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر جانوروں کا پھاڑا ہوا جانور زندہ ہو اور تم اسے ذبح کر لو تو اس صورت میں وہ حلال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر جانور دم ہلا دے یا پاؤں مارے یا دیدے پھرائے تو ذبح کر کے تم اسے کھا سکتے ہو۔ رافع بن خدیج کا بیان ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کل ہمارا مقابلہ دشمن سے ہوگا اور جانور کو ذبح کرنے کے لیے ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں، کیا ہم کھپاچ سے ذبح کر سکتے ہیں؟ فرمایا جو آلہ اپنی دھار سے کاٹ کر خون بہا دے اور ذبح کے وقت اللہ کا نام لے لیا گیا ہو تم ایسا ذبیحہ کھا سکتے ہو، مگر آلہ ذبح دانت اور ناخن نہیں ہونا چاہیے۔ میں تم سے اس کی وجہ بیان کرتا ہوں، دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھریاں ہیں، صحیح بخاری۔ اسی طرح کعب بن مالک کا بیان ہے ہماری بکریاں صلاح میں چرتی تھیں اور ایک روز ہماری باندی نے ایک بکری کو مرتے دیکھ کر فوراً ایک پتھر توڑ کر اس کی دھار سے بکری کو ذبح کر دیا۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کھا لو، صحیح بخاری۔ وما ذبیحہ اور جو ذبح کیا گیا علی النصب کسی آستانے پر، بتوں کے نام کا ذبیحہ حرام ہے۔ ایام جاہلیت میں کعبہ کے ارد گرد بتوں کی مورتیاں رکھی ہوئی ہوتی تھی اور ابن جریج کے بقول 360 بت تھے۔ جاہلیت میں لوگ ان کے سامنے اپنے جانور ذبح کیا کرتے تھے اور ان جانوروں کا خون بیت اللہ پر چھڑک دیا کرتے تھے اور گوشت کاٹ کر بتوں کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے منع فرما دیا اور ان جانوروں کا گوشت جو بتوں کے سامنے ذبح کیے گئے ہوں حرام فرما دیا، اگرچہ ذبح کرتے وقت ان پر اللہ تعالیٰ کا ہی نام کیوں نہ لیا گیا ہو، کیونکہ اس میں شرک پایا جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اسے حرام فرما دیا ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا اور یہ کہ تم قسمت معلوم کرو، بالازلام تیروں کے ذریعے، ذالکم فسق یہ سب گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنے سے منع فرمایا۔ دور جاہلیت میں 3 طرح کے تیر ہوتے تھے جس کو وہ اس کام کے لیے استعمال کرتے تھے، جن میں سے ایک پر لکھا جاتا تھا کہ یہ کام کرو، دوسرے پر لکھا ہوتا تھا یہ کام نہ کرو، اور تیسرا تیر خالی ہوتا تھا۔ اگر کام کرو کا تیر نکل آتا تو وہ لوگ اس کام کو کر لیتے، اگر منع کا تیر نکلتا تو رک جاتے، اور اگر سادہ تیر نکلتا تو پھر وہ دوبارہ تیر نکالتے یہاں تک کہ لکھا ہوا تیر نکل آتا۔ یہ کام سفر، شادی یا کسی اہم موقع پر کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قسمت کے تیر نکالنے کو فسق اور گمراہی اور شرک قرار دیا ہے۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عراف یعنی غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس آیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتے کی قیمت سے اور زنا کاری کی اجرت سے اور غیب کی خبریں بتانے والے کو جو کچھ بطور منہ میٹھا کرنے کے دیا جاتا ہے اس سے منع فرمایا، صحیح مسلم۔ الیوم آج کے دن یئیس الذین مایوس ہو گئے وہ لوگ کفروا من دینکم کفر کیا تمہارے دین سے، یعنی آج کافر مایوس ہو چکے ہیں کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر سکیں، جیسا کہ فتح مکہ اور ثقیف اور حوازن کے اسلام قبول کرنے سے پہلے انہیں امید تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی مدد کی تو مشرک بے آسرا ہو گئے، حالانکہ وہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیرنے کی بڑی خواہش رکھتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جزیرہ عرب میں شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا ہے کہ نمازی اس کی پرستش کریں، لیکن آپس کی دعوت پر ابھارتا رہے گا۔ فلا تخشوہم چنانچہ تم ان سے نہ ڈرو، وخشونی اور تم مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے خوف کھانے سے روکا ہے کیونکہ مشرکین مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہیں، اور وخشونی تم مجھ سے ڈرو، خشیت میں خالص ہو جاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں دنیا اور آخرت میں ان پر غالب کروں گا۔ الیوم آج کے دن اکملتو مکمل کر دیا ہے، لکم دینکم تمہارے لیے تمہارے دین کو۔ اس سے مراد
عرفہ کا دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کیا۔ یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ لوگ ایک ایسی آیت تلاوت کرتے ہیں کہ اگر ہمارے یہاں وہ نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید کے طور پر منایا کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم کہاں اور کب نازل ہوئی تھی، اور جب عرفات کے دن نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف رکھتے تھے۔ اللہ کی قسم ہم اس وقت میدان عرفات میں تھے۔ سفیان ثوری نے کہا کہ مجھے شک ہے کہ وہ جمعہ کا دن تھا یا کوئی دوسرا دن۔ صحیح بخاری 4606۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت کی تکمیل فرما دی ہے، اس لیے دین کے احکامات میں کتاب و سنت کافی ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کتاب و سنت کے علم کے علاوہ دین کو سمجھنے کے لیے کسی اور علوم کی ضرورت ہے تو وہ ظالم ہے۔ وَأَتْمَمْتُ اور پوری کر دی ہے علیکم نعمتی تم پر اپنی نعمت۔ اسلام سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اور شریعت کی تکمیل سے اسلام کی نعمت کو مکمل کر دیا ہے۔ جب دین مکمل ہو گیا تو نعمت بھی مکمل ہو گئی۔ وَرَضَيْتُ اور پسند کیا ہے لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین، یعنی اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر اور تمہیں اسلام کے لیے چن لیا ہے۔ اب اپنے رب کی شکر گزاری کے لیے اس دین کو قائم کرو اور اس ہستی کی حمد بیان کرو جس نے بہترین، عالی شان اور کامل ترین دین سے نواز کر تم پر احسان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے۔ سورہ آل عمران 19۔ فمن اضطر تو جو کوئی مجبور کیا گیا فی مخمصۃ بھوک میں، غیر متجانف نہیں مائل ہونے والا، لاسم گناہ کی طرف، یعنی جسے ضرورت حرام کھانے پر مجبور کر دے، ان حرام چیزوں کو وہ اس وقت تک نہ کھائے جب تک وہ اضطراری حالت میں نہ ہو، اور ضرورت سے بڑھ کر نہ کھائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مردار کو اضطراری حالت میں مباح قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ پھر جو شخص مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ وہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سورہ البقرہ 173۔ جو شخص بھوک کی مصیبت میں مبتلا ہو جائے کہ موت یا حرام میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے کے سوا کوئی راستہ نہ ہو، ایسی حالت میں اسلام گنجائش دیتا ہے کہ حرام چیزوں سے فائدہ اٹھا کر جان کو بچا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرائط ہیں۔ نہ تو دل سے حرام چیزوں کو اپنانے والا ہو کہ وہ حرام کھانے پر خوشی محسوس کرے، اور نہ حق کھانے والا ہو کہ وہ زیادہ کھائے۔ فإن اللہ تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھوک کی شدت سے مجبور ہو کر حرام کھانے والے کو بشرطے کہ وہ گناہ کی طرف رجحان نہ رکھتا ہو اپنے غفور اور رحیم ہونے کا احساس دلایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے اس مصیبت کی حالت میں حرام کھانے کو جائز قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے کہ اس نے دین میں کوئی نقص لائے بغیر رحم فرمایا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔